माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर। ये हर इस सेगमेंट के आगाज में मेरे साथ शामिल होता है। आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सवाल शुरू, वक्त बिल्कुल बहुत कम है। SG की आयरन का सवाल, FIR, ये लफ्ज़ सबने सुना है। FIR से मुराद क्या है? FIR, माइक दो भाई जल्दी से। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सही जवाब पे बस तालियां बजाते रहिएगा। FIA से क्या मुराद है? FIA से क्या मुराद है? उनको दो भाई। हाँ। एजेंसी। FIA से मुराद एजेंसी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन। FIA यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जबरदस्त, सही पे सही जवाब आ रहे हैं। सोगो की स्त्री। अच्छा भाई, CIA से क्या मुराद है? CIA, बेटा बेटा, CIA सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कमाल हो गया तो भाई, देवू का गिफ्ट हैम्पर दें। वाह वाह। CID से क्या मुराद है? CID, सबके जवाब आते हैं सबको। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है भाई, सोगो का गिफ्ट हैम्पर दें। सही पे सही जवाब आ रहे हैं। और कुछ इनवरक्स के गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। इससे पहले कि मैं जरा आगे के, बेटा बैठ जाएं, खड़े नहीं होना। अच्छा जी, ये हमारे एक बुजुर्ग आए भाई, एक बुजुर्ग की खिदमत में सोगो का तोहफा पेश करें। बहुत शुक्रिया आने का, तालियां बजा दें इनके लिए। ये कुछ इनवरक्स के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, कुछ ABG जीन्स के। ये बच्चा बहुत अच्छी भाई, दिखाओ जरा कैमरे में दिखाओ ये। अच्छा भाई, ये जरा दे इनको। बच्चे को क्यों मोबाइल दे भाई, बच्चे को क्यों मोबाइल दे? बहुत जबरदस्त, शानदार। अच्छा जी, जल्दी आ जाए, साथ साथ आते हैं मेरे। अगला सवाल, ये बच्चे को। अच्छा भाई, दो भाइयों के नाम बताएं पाकिस्तान की दो अलग अलग सियासी जमातों में, जिनमें से एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। कौन है भाई? अच्छा, ABG जीन्स की गिफ्ट हैम्पर दे लो भाई। ये पीछे दे दो भाई, पीछे दे दो। मैंने कहा था कोई खड़ा होगा तो मैं ऊपर चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूं। कैसा? चलो भाई। अच्छा जी, दो भाइयों के नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्यों नहीं है खैरियत से? अच्छा, आपने हाँ कहा अपनी तरफ से। ये सबसे पहले तो ज़रा कुछ ज़ारा सॉफ्ट के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं। आप लोग थके हुए लग रहे हैं मुझे आज, क्यों? अच्छा, ये कुछ ज़ारा सॉफ्ट के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये कुछ आपके लिए हैं सर। अच्छा, वक्त थोड़ा सा कम है, मैं बच्ची से नात अगर बाद में वक्त नहीं इजाज़त दे दूंगा, अभी मैं तोहफा कबूल करें, सॉरी। अच्छा भाई, मैंने सवाल किया था कि दो भाई हैं, ये भी आपको पता है? और कोई बताएगा इनके अलावा? दो भाई, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों सगे भाई हैं वैसे। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत आला पोजीशन पर, एक मुस्लिम लीग नून में बहुत आला पोजीशन पर। दोनों इस वक्त प्रोग्राम देख रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे। आप दोनों भी लाइव बॉय से हाथ धोएं। मुझे पता है आपके हाथ साफ हैं, लेकिन फिर भी मेरा पीछे वाले भाइयों को दे यार जरा। नेक्स्ट का गिफ्ट हैम्पर दें। अच्छा, डांट रहे तो मैं डांट रही हूँ मुझे, इधर क्यों नहीं दिया? डांटा मुझे। हाँ भाई, चलिए ये सवाल आगे बोलूंगा। यार तुम तकिए क्यों ले आते हो रोजाना? जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। कैनन फोम के तकिए से आप, ये तकिया जरूर, ये तकिया है रजाई, ये क्या है भाई? तकिए ले आए, पता नहीं क्यों तकिए क्यों ले आए भाई। ये आप लोगों के लिए, जरा पीछे दे, मैं आप लोगों को देता हूँ। ये ले आप, SBG जीन्स के। अच्छा भाई, आप बताएंगे? वो सवाल मैं भी संभाल के रख लेता हूँ आपके लिए। आपको मालूम है ये हजार का नोट है किसी के पास में? मांगूंगा नहीं, दिखा दें वैसे ही। ये आपको मालूम है कि 1000 के नोट पर कौन सी इमारत की तस्वीर बनी हुई है? सर ये भाई, ये हमारे बुजुर्ग आए, बुजुर्ग को जरा क्यों मोबाइल दें? इनके लिए तालियां बजा दें। मैं बुजुर्गों को देख के मेरी बड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। हाँ, अभी टाइम कितना बाकी बताओ? अच्छा जी, 1000 के नोट पर कौन सी इमारत की तस्वीर बनी हुई है? माइक दे। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, देखिए 1000 का नोट है क्या? हो निकालो 1000 का नोट निकालो। 1000 का नोट निकालो भाई, गिफ्ट हैम्पर तो दो। टाइम एक तो है नहीं और तुम। अच्छा जी, 1000 दिखा, देखो 1000 का नोट। ये 1000 का नोट दिखाएं। ये पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है? नहीं, ये भी पार्लियामेंट नहीं है ये तो। हाँ, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। ये आपने मुझे नहीं, 1000 के नोट पे किसकी तस्वीर है सर बताएं? अभी आप जरा आराम करें, घर जाके सोचें कि मैंने क्या जवाब दिया है। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कहां से आ गया? हाँ, वो सवाल रह गया, सवाल का जवाब आपने देना था। हाँ, जुबैर उमर और असद उमर। असद उमर PTI के सीनियर तरीन ओहदेदार। सुन लें डॉक्टर अली इमरान साहब,
کھانا کھا رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. اور محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر ترین عہدیدار. جواب ٹھیک ہوا ہے, ان کو صرف گفٹ ہیمپر دے رہا ہوں. کیوں موبائل دو بھائی, ان کو تالیاں بجائیں. میرا بھیجا ہوا بچہ کہاں ہے جس کو میں اپنے آدمی بھیج رہا ہوں اندر آڈینس میں. قرآن پاک ہے, بہت شکریہ. میں بھی والنٹر سے کہتا ہوں لے رہے, کیونکہ میں نے بھی تیزی سے سیگمنٹ کرنا ہے تاکہ اس کی جزاک اللہ بہت نوازش. یہ تحفے ایک سیکنڈ ابھی رکھ لیں, جو لوگ تحفے لا رہے ہیں والنٹر لے لیں گے, چونکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ اس کی توہین ہوتی ہے تو مجھے برا لگتا ہے. ابھی آپ یہ رکھیں, میں آپ سے لیتا ہوں کچھ گفٹ ہیمپرز دیں میں ان لوگوں کو. تالیاں بجا دیں ایک دفعہ. اچھا مائک تو مجھے پکڑنے دیں. تندیے بادیے مخالف سے نہ گھبرا. تندی کیا ہوتا ہے؟ تندیے اونچائی. تندیے بادیے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے ہوا میں, یہ تو چلتی ہے تجھے ہوا میں اونچا اڑانے کے لیے. کیا ہو گیا؟ چلتی ہے تجھے ہوا میں اونچا اڑانے. ہوا کا لفظ ہی نہیں ہے اس میں. 1000 کا نوٹ کہاں سے آ گیا بھائی؟ پہلا شیر. تندیے بادیے مخالف. تندیے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تندیے بادیے مخالف. بادی نہیں ہوتا, باد مخالف سے. باد مخالف سے ایک شیر میں 168 غلطیاں. یہ تو چلتی ہے تجھے ہوا میں اونچا اڑانے کی. نہیں, جواب تو غلط ہے. جواب تو خیر پوچھے نہیں میں نے سوال. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہوا نہیں ہے اس میں. 1000 کے نوٹ پہ اسلامیہ کالج پشاور کی تصویر. 1000 کے نوٹ پر اسلامیہ کالج پشاور کی تصویر بنی ہوئی ہے. آپ اپنا 1000 کا نوٹ ان کو دے دیں. اچھا نہیں, مذاق کر رہا ہوں میں. یہ پنکھا چلائیں واحد کا, بہت ضروری ہے پنکھا چلانا. بنگلہ دیش کی کرنسی کیا ہے؟ بہت دور سے آیا. کہاں سے آئے؟ رحیم پنجاب سے. پنجاب سے. اسپیشلی آپ سے ملنے آیا ہم لوگ. بہت شکریہ, بہت نوازش. آپ لوگ آتے ہیں, بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. سوگو کا فین آپ لوگوں کے لیے, تالیاں بجا دیں. بنگلہ دیش کی کرنسی کیا ہے بھائی؟ گفٹ کون کون سے باقی رہ گئے ذرا بتا دو مجھے. ٹکا. بنگلہ دیش کی کرنسی کو کہتے ہیں ٹکا. بالکل جواب ٹھیک ہے. جزا کا گفٹ ہیمپر دیں انہیں, کرشی کا گفٹ ہیمپر بھی دیں, بہت سارے گفٹ ہیمپر دے دیں, سارے دے دیں گفٹ ہیمپر. اچھا میرا بھیجا ہوا بچہ کہیں, میرے بھیجے ہوئے بچے کو کیوں موبائل دو, کیوں موبائل دو بھائی؟ تالیاں بجا دو اس کے لیے. اپنے آدمی. اچھا بھائی آخری سوال, وقت ختم ہو گیا. شیر 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 آئے ہائی شیر. شیر بلا دیا نا انہوں نے. نہیں پہلے ہی زندگی میں یہ ہنر بھی سیکھ جانا چاہیے, مقابل کوئی اپنا ہو تو ہار جانا چاہیے. ہائے کیا بات ہے بھائی. یہ کولا نیکس کا گفٹ نمبر آپ کے لیے یا آپ کے لیے. اچھا بھائی جاتے جاتے ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ کرشی کی جانب سے, کرشی جو ہمارے اسپانسر ہیں ان کی جانب سے یہاں پر موجود جتنی بھی فیملیز ہیں, آپ سب کے لیے کرشی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں, تمام فیملیز کے لیے. زبردست. ایک بریک کے بعد ہم علماء کے ساتھ دسترخوان پر حاضر ہوتے ہیں. یہ دیکھو ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لیے آ گیا, بن تیرے میرے. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے سحری کے دسترخوان پر اس مبارک وقت میں علماء کرام ہمارے ساتھ, اور مجھے وہ ایک بات یاد آتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ کس طرح سے ایک انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں مخفی طور پر مکے سے نکلتے ہیں, مدینہ ہجرت کے لیے غار ثور سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں, اور پھر سن 8 ہجری میں 10,000 کے عظیم الشان لشکر کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کو واپس مکے ایک فاتحانہ سردار کی طرح لے کر آتا ہے. تاریخ اس دن کو فتح مکہ کے نام سے یاد کرتی ہے. آج وہی دن ہے فتح مکہ کا. علماء کرام ہمارے ساتھ, تو میں نے سوچا آج ان حضرات سے اس عظیم الشان دن کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی جو اس کی اسلامی تاریخ میں جو اس کی اہمیت ہے اس پہ بات کریں. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب, حضرت مفتی شاہ حسین گدیری صاحب اور علامہ تقی مہدوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تو مفتی سہیل رضا امجدی صاحب, حضرت آپ سے پہلا سوال کہ
فتح مکہ کو تاریخ اسلام میں ایک اہم ترین موڑ قرار دیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ وجہ اس کی طرف آپ نے ہلکا سا اشارہ تو فرما دیا ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کو یوں سمجھ لیں کہ کفار نے ہجرت پر مجبور کیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب ان کو کفار نے نکالا، قسمہ پرسی کا عالم تھا، دشمنوں سے بچتے بچاتے آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب 6 سن ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تو مسلمان بڑی بے بسی تصور کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت فرمایا تھا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، کہ اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا اور اے محبوب ان قریب آپ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ محبوب جب آئے گی اللہ کی مدد اور اس کی فتح اور لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، تو یقیناً یہ ایک تاریخ اسلام کا انتہائی اہم موڑ ہے کہ جو قسمہ پرسی کے عالم میں بظاہر یہاں سے نکالے گئے، لیکن مدینہ منورہ سے جب 10,000 صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، پھر تشریف لانے کا انداز دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو وہاں جا کر فساد برپا کرتے ہیں، اپنے دشمنوں کو مارتے ہیں، قیدی بناتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، قربان جائیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شان سے داخل کروایا، صحابہ اکرام کے ساتھ ایسی شان سے داخل ہو رہے ہیں کہ تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی خون نہیں بہایا۔ اور جب جانی دشمن سامنے بے بسی کے عالم میں پڑے ہیں اور توقع کر رہے ہیں کہ آج ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ ایک بات عرض کروں گا، کسی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آئے کہ یا رسول اللہ ان کو امان دیجئے۔ فرمایا نہ صرف ان کو امان ہے بلکہ ان کے گھر میں جو آئے اسے بھی امان ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، تقریباً سب کو معاف کر دیا، یہ ایک مطلب بالکل یہ نبی کریم کا اعجاز ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے، اور بعض دفعہ کفار کی جانب سے اور دیگر حضرات کی جانب سے اعتراض آتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب پیغمبر اکرم ہجرت فرماتے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف اور دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں تو فاتحانہ انداز میں آتے ہیں، تو نعوذ باللہ کیا پیغمبر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے چلے گئے؟ تو میں عرض ان کے لیے اتنا کروں گا کہ پیغمبر اگر اپنی جان بچانے کے لیے گئے ہوتے تو جنگ بدر کا میدان بھی آیا ہے، جنگ احد کا میدان بھی آیا ہے، مختلف دوسرے جنگیں بھی آئی ہیں، تو وہاں پر بھی پیغمبر اپنی جان بچانے کے لیے فرار کر جاتے، نعوذ باللہ۔ تو وہاں پر پیغمبر کھڑے رہے استقامت کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کا مقصد اس ہجرت سے کچھ اور تھا، مشیت ازدی، بالکل مشیت پروردگار بھی اس کے اندر شامل تھی، اور ساتھ ساتھ دین کو پھیلانا تھا، ورنہ مکہ میں جب تک وہ تشریف فرما تھے دین پھیلا رہے تھے اپنے مقام پر، لیکن جب محسوس کیا کہ اب یہاں پر مزید دین نہیں پھیل سکتا اور مدینہ ہجرت کرنا چاہیے دین پھیلانے کے لیے، چنانچہ وہ مدینہ ہجرت فرماتے ہیں اور اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ فتح مکہ کا واقعہ 8 ہجری میں پیش آتا ہے۔ جب یہ لشکر جا رہا ہوتا ہے تو علم دیا ہوتا ہے ایک صحابی کے ہاتھ میں، چونکہ سارے مسلمانوں کے دل کے اندر جوش اور ولولہ موجود ہے کہ اب ہم فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب بلال حبشی کو فقط لا الہ الا اللہ کہنے پر کمر پہ اتنے کوڑے مارے جاتے کہ ان کی کمر سیاہ پڑ جاتی، عبداللہ ابن مسعود کی گردن کو پکڑ کر پانی میں اتنی دیر تک ڈبویا جاتا کہ ان کی سانسیں اکھڑنے لگتی، خباب ابن ارد کی لوہوں کی سلاخوں کو گرم کر کے ان کی پیٹھ پر داغا جاتا تھا۔ اب فاتحانہ انداز میں جب داخل ہو رہے تھے تو اس نے نعرہ یہ بلند کیا کہ الیوم یوم الملحمہ، ملحمہ کا مطلب ہوتا ہے گوشت، آج گوشت نوچنے کا دن ہے، یعنی آج بوٹیاں نوچنے کا دن ہے، آج ہمیں بدلہ لینا ہے، آج ہمیں انتقام لینا ہے۔ جب کسی نے پیغمبر کو آ کر یہ خبر دی تو پیغمبر نے کہا کہ ہمارا یہ بالکل رویہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ علم دے دو علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں، اور جب مولا متقیان کے ہاتھوں میں علم آیا تو مولا متقیان نے جملہ وہی رکھا، صرف ایک حرف بدل دیا،
وہ یہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، وہ بھی اپنی جگہ پر جذبات کے ساتھ یہ مظاہرہ کر رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے، اور امام علی علیہ السلام نے کہنا شروع کر دیا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج رحمت کے نزول کا دن، رحمت کا دن۔ اور پھر انسانیت نے دیکھا کیا رحم کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے یا قریش کے لیے نہیں ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس دن اپنی ایسی صفات کا مظاہرہ کیا کہ جس میں نہ گزشتہ تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہے اور نہ مستقبل میں کوئی مثال مل سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اذیت پہنچانے والے، آپ کا راستہ روکنے والے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والے، آج وہ سارے آپ کے سامنے تھے، اور آپ ایک اشارہ ابرو کر دیتے تو وہ سارے کے سارے ڈھیر ہو جاتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان سے فرمایا کہ جس طریقے سے میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، اس طریقے سے آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صفت رحمت کا غلبہ ہوا، اور اس طریقے سے آپ نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ ایک ایسی زندہ مثال ہے، اور امت کو اس مثال کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ ابو سفیان، کیونکہ ابو جہل تو پہلے حلے میں قتل ہو گیا تھا، اور ابو سفیان رہ گیا، اور اس نے 10 سال کے عرصے میں، 8 سال کے عرصے میں اس نے ہر وہ کام کیا، ہر وہ تکلیف دی جو وہ دے سکتا تھا مسلمانوں کو، نبی علیہ السلام کو۔ لیکن جب وہ گرفتار ہو کے نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ، تو وہ رک گیا، اس نے کہا کہ اس کی ابھی ہمیں تسلی نہیں ہے۔ تو وہ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم چاہتے تو بات ختم ہو جاتی، لیکن آپ نے صفت رحمت کا اظہار فرمایا، اس کو موقع دیا تاکہ یہ جہنم میں نہ جائے، کسی طریقے سے معافی کر کے اسلام قبول کر کے جنت میں پہنچ جائے۔ آگے نہ بتائیں، میں چاہتا ہوں یہ آپ بتائیں اس بات کو ذرا، کہ اس نے آدھا کلمہ تو پڑھ لیا، جب محمد رسول اللہ کی بات آئی تو اس نے کہا مجھے ابھی اس میں شک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ العزیز، جب ان علماء کرام کے ساتھ میں بیٹھوں گا تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سراپا پیکر تھے، کہ اپنے بدترین دشمن کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا۔ میں انشاءاللہ حضرت شاہ حسین گردیزی صاحب سے ہم اس پورے واقعے کو سنیں گے۔ ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. عزیزان گرامی، میرے بھائی اور میری بہنوں، اذان کے بعد دعا کیا کرو کہ یہ دعا فی الفور اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. اور سب سے بڑی دعا اللہ کے ہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت مانگے. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور جن کا برید دنیا میں کوئی بھی نہیں والی.
کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں اور جو لجپال سمجھتے ہیں دامان طلب بھر کر محفل سے وہ جاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں سب ان کا اتارا ہے سب ان کا اتارا ہے سب ان کا اتارا ہے سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں ہم ان کے ہیں ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ کروڑوں احسان ہے قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں منگتوں کا گزارا ہے سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے آپ سب نے جواب دینا ہے سب سے اولا او والا سب سے بالا او والا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہا سب سے اولا او والا ہمارا نبی سب سے بالا او والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی منگتوں کا گزارا ہے منگتوں کا گزارا ہے سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے دامن میں ہم
چھپا کیوں نہیں لیتے دامن میں ہمیں اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی مولا تیرا سوالی اے آقا تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی مولا تیرا سوالی اے آقا تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے کہہ دیجئے آمین ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی مولا تیرا سوالی اے آقا تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا میں
سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر چل عبید رضا میں مدینے چلا چل عبید رضا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا. کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ ہاں اللہ رب العزت ہمیں آپ کو ایک بار نہیں بار 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 جانے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں بار بار. وہ تو انویٹیشن ہے وہاں سے آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں ہم جا کے ان سے ملیں. ہاں یہ تو ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اچھا ناظرین کرام، سامعین کرام، ابھی جب ہم سحری کے دسترخوان پر بیٹھے تھے تو حضرت شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جب ابو سفیان بھی حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو کلمہ، تو انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ. یہاں پہنچ کے رک گئے اور پھر اللہ کے نبی نے کہا آگے پڑھ، تو کہا مجھے ابھی اس میں تھوڑا شک ہے. یہ بات فرمائی تھی حضرت شاہ صاحب نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شک کیوں تھا حضرت؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سارے لوگوں کے بارے میں یہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں اور جنت میں جائیں. بے شک. اور ان کے قتل سے بار بار آپ اعراض فرماتے تھے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ اے نبی آپ کی جو خواہش ہے یہ پوری نہیں کر رہے، اس لیے آپ بار بار ان کو کہہ رہے ہیں یہ اسلام قبول نہیں کر رہے. تو اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی روش مبارکہ کو بدلا نہیں. آپ پھر بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ سارے لوگ اسلام قبول کریں اور جنت میں جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس وقت ابو سفیان کو رعایت دی اور بہت ساری رعایت دی کہ جب آپ مکہ مکرمہ آئے، صورتحال جو ہے آپ نے جو دیکھی تو اس میں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ ابی سفیان کے گھر میں بھی جو چلا جائے گا اس کے لیے بھی پناہ ہے. تو یہ ایک اعزاز تھا، یہ ایک مرتبہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کو دیا، اور اس لیے دیا کہ ان کا دل نرم ہو اور یہ قبولیت اسلام کی طرف آ کے یہ محمد الرسول اللہ کا بھی اقرار کر لیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس طریقے سے بڑے نامی گرامی وہ لوگ جو کفر میں مست تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اذیتیں دیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے تھے. تو آپ نے ان کو معاف فرمایا، اور یہ تاریخ کی ایک زندہ اور تابندہ مثال ہے. آج کا مسلمان جو ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ اس عمل کی طرف دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے تو اپنے بیگانوں کے لیے بھی کتنے نرم تھے. رحماء بینہم، یہ مومن کی صفت ہے. تو مومن کو اپنی یہ صفت جو ہے یہ باہر لانی چاہیے اور اپنے رحم و کرم کے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے. اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، اولاد اور پڑوسی اور ملےدار اور بستی والے اور ملک والے، اور پھر اسی طریقے سے روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان ہے تو اس کے بارے میں ایک نرمی کا رویہ ہر مسلمان کے دل میں بھی ہونا چاہیے اور اس کی زبان پر بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عزیز دوستو، ہمیں کسی بھی انسان کے اندر اگر آپ کو کوئی برائی نظر آتی ہے تو اس کی برائی سے نفرت کرو. آج ہم میں اور اللہ والوں میں بس یہ فرق ہے، ہم اس انسان سے نفرت شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کی اس برائی سے نفرت کریں. اللہ کے نبی کی کیا خواہش ہے؟ سب کے سب کلمہ پڑھنے والے بن جائیں. اور یہاں ہمیں دیکھو کہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے ہم اس چکر میں کہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں. تو یہ فرق ہے ہمارے اندر اور ان کے اندر. نمازیں شاید آج زیادہ پڑھی جا رہی ہیں کیونکہ تعداد زیادہ ہے ہماری، روزے آج زیادہ رکھے جا رہے ہیں،
لیکن انسانیت سے محبت کا وہ جذبہ مسلمان تو دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے. کیوں حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یقیناً ایسا ہے. اور جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے فرمایا کہ کہاں ابو سفیان سردار تھا اور اتنے آسانی سے اسلام میں داخل نہیں ہوا, سب کچھ دیکھا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سچے ساتھی بن گئے, رضی اللہ تعالی عنہ کہلائے. یہ دیکھیں, یہ آقا علیہ السلام کے حسن اخلاق کی خوبی ہے. بے شک. ابو جہل یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام نے جسے اس امت کا فرعون فرمایا, لیکن اس کے صاحبزادے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ, اکرمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے. کیوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے حسن اخلاق کے بارے میں سنا تھا. یرموک کے سب سے بڑے شہید تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کہ محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے نا تو آپ کے ارد گرد لوگ نہ ہوتے, آپ پر یہ جان دینے والے نہ ہوتے. آپ نرم دل ہیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل فرمائے. اور کیسا اخلاق کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ بے شک اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ خلق عظیم عطا فرمایا, آپ کو عطا کیا, نہیں, فائز ہیں. یعنی آپ بالکل خلق عظیم پر ایسے فائز ہیں کہ آپ سے بڑھ کر کائنات میں کسی کا خلق عظیم ہو ہی نہیں سکتا. تھوڑا سا یہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن بڑا پیارا واقعہ ہے. ثمامہ بن آسال, اسلام کا سخت دشمن, کئی بار اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی. 5 سن ہجری میں پکڑا گیا, اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. آقا علیہ السلام آئے, تشریف لائے, مسکرائے, تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے, مارنا چاہتے ہیں مارتے ہیں. درست لہجے میں کہا مارنا چاہتے ہیں مار دیں, چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں, آپ کی مرضی ہے. بڑی تکلیفیں دی ہیں. دوسرے دن پھر تشریف لائے. جب تیسرے دن تشریف لائے, اس سے پوچھا, اس نے وہی جواب دیا. آقا علیہ السلام مسکرائے, فرمایا چھوڑ دو اسے. اب دیکھیں ہوا کیا. چھوڑنے کے بعد آیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا, گر گیا کہ یا رسول اللہ مجھے دین اسلام میں داخل کیجیے. اور اس کے بعد اس نے تاریخی جملے کہے. پہلی بات یہ کہی کہ یا رسول اللہ آج کے دن سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض مجھے کوئی چہرہ نہیں تھا, لیکن آج کے دن کے بعد اگر مجھے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ چہرہ مصطفیٰ سے ہے. آج کے دن سے پہلے دین اسلام سے بڑی نفرت تھی, لیکن آج کے دن کے بعد سے کوئی دین اگر سب سے زیادہ پیارا ہوگا تو یا رسول اللہ دین اسلام ہوگا. آج کے دن سے پہلے سب سے زیادہ نفرت مجھے شہر مدینہ سے تھی, لیکن آج کے دن کے بعد سے یا رسول اللہ اگر محبت ہوگی تو جس شہر میں آپ تشریف فرما ہوں گے اسی شہر سے محبت کریں گے. تو یہ ہے آقا علیہ السلام کا اخلاق اور ہمیں اسے اپنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں عام طور پر جب ہم بے بس ہوتے ہیں, لاچار ہوتے ہیں تو اخلاق اچھا کر لیتے ہیں. کہتے ہیں نا, مشہور مقولہ ہے کہ شریف وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں. عام طور پر جب بے بس لاچار کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو بڑے اچھا اخلاق, اور جہاں منصب مل جائے تو پھر چہرے پر کرختگی آ جاتی ہے, درست لہجہ ہو جاتا ہے ملازمین کے ساتھ, لیکن قربان جائیے میرے مصطفیٰ پر. دو جہاں کے مالک و مختار ہیں, میرے رب تعالیٰ کے محبوب ہیں, لیکن آپ کا اخلاق دیکھیں کہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ. وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے نا کہ طاقت اور پیسہ ملنے سے آدمی بدلتا نہیں ہے بلکہ اس کی اصلیت بے نقاب ہو جاتا ہے. بے نقاب ہو جاتا ہے طاقت اور پیسہ ملنے کے بعد. اللہ رب العزت آپ کی ہماری سب کی حفاظت کرے. یہ تو آج کے دن کا ایک تھوڑا سا ایک آپ حضرات گرامی نے تجزیہ فرمایا. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. میرے پاس کچھ سوالات بھی ہیں جو کہ کچھ بہنوں نے بھی بھیجے ہیں, کچھ بھائیوں نے بھی بھیجے ہیں, تو میں آپ حضرات گرامی سے علامہ تقی مہدوی صاحب, حضرت سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہاں یہ ایک سوال آیا ہے, ایک اور بڑا عجیب سا سوال ہے. ایک صاحب نے ہمیں بھیجا ہے کہ مغرب میں اور ہندوستان میں وہاں کا جو میڈیا ہے وہ اپنی بلیف کا زبردست پرچار کرتا ہے,
وہ اپنی بلیف کا زبردست پرچار کرتا ہے. بالکل ایسے. پھر انہوں نے مجھے ایک وہ ایسے واقعہ کوٹ کر کے بتایا کہ ایک آدمی کا ایک وہاں کام ہو جاتا ہے تو ایک ساتھ میں اس کے لڑکا جو اس کا ساتھی تھا وہ اس کو کہتا ہے گاڈ ہیلپ اس. اس نے کہا کیپ گاڈ آؤٹ آف اٹ, اللہ کو اس معاملے سے باہر رکھو. استغفر اللہ. اس کے ساتھی نے کہا حضرت کہ اللہ نے ہماری مدد کی تو جس نے وہ کام کیا وہ کہتا ہے اللہ کو اس معاملے سے باہر رکھو. اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ان کی پوری جو ہے وہ اس پر ہے کہ میں کر رہا ہوں. تو وہ مجھ سے یہ لکھ رہے تھے کہ یہ ہمارا میڈیا اس کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا, اینڈ واٹ کین دے ڈو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو آپ کے توسط سے ایک بہترین مثال ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, جس طریقے سے میں نے عرض بھی کرنے کی کوشش کی تھی کہ پچھلے سال بھی الحمدللہ آپ نے ڈاکومنٹریز جو بنائی تھی اس کا بہت مثبت اثر آیا تھا, کیونکہ قرآن مجید کی آیات کو موجودہ زمانے کے تناظر کے اندر آپ نے پیش کیا تھا. کہ مثال کے طور پر سورہ روم کے اندر جو ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں جو پیشن گوئیاں کی ہیں آج وہ کس طریقے سے متحقق ہو رہی ہیں. فرعون کے بارے میں کہ اس کے بدن کو ہم بچا لیں گے, اس کے بارے میں آپ نے ڈاکومنٹریز بنائی تھی. لیکن اس کے اندر تھوڑا سا اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ بچوں کے لیے کارٹونز کی صورت میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اور مغربی معاشرے کے اندر بچوں کے اوپر بالخصوص کام کیا جاتا ہے بہت زیادہ, اور بالکل صحیح آپ نے بتایا کارٹونز کے ذریعے. اور جب بچے دیکھیں گے, اور میں نے بھی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ کچھ ایسے حضرات ہیں کہ جو اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف دعائیں سکھاتے ہیں بچوں کو کہ سوتے وقت یہ پڑھنا چاہیے, جاگتے وقت یہ پڑھنا چاہیے, سیڑھیوں سے اترتے وقت یہ پڑھنا چاہیے, بیٹھتے وقت یہ پڑھنا چاہیے, وضو کرتے وقت فلاں جملہ کہنا چاہیے, کھانا کھاتے وقت فلاں جملہ کہنا چاہیے. کارٹونز کی صورت میں آپ یہ سکھانا شروع کریں گے, بچہ اسی وقت سے سیکھنے لگے گا کہ پروردگار مجھ پر کرم کر رہا ہے, پروردگار ہے. اور یہ قرآن نماز کے اندر بھی ہم یہ کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد, اے خدا ہم تیری ہی طاقت سے اٹھتے بھی ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں. تو ہر وقت اگر انسان پروردگار کو اس طریقے سے پکارتا رہے تو اس کے اندر زندگی کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ پروردگار ہی کام کرنے والا ہے. اور ساتھ ساتھ بچوں سے ہٹ کر پھر جوانوں کی جب بات آ جائے تو ڈراموں کی صورت میں, ڈاکومنٹریز کی صورت میں, گفتگو کی صورت میں ہم ایسے افراد کو لے کر آ سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید پر بھرپور عبور بھی رکھتے ہوں اور ساتھ ساتھ موجودہ حالات سے بھی واقف ہو, لہٰذا موجودہ حالات کو قرآن مجید کے تناظر میں پیش کر سکیں. جو آج مغربی میڈیا کام کر رہا ہے وہ اسپیشلسٹ انہوں نے رکھے ہیں کہ ہر چینل کو چلانے کے لیے اس کے مخصوص افراد ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو کارٹون کا چینل چلا رہا ہے وہ ڈسکوری اور جغرافی کو بیان نہیں کر رہا, وہ بالکل الگ افراد ہیں. بے شک. اور اسی طریقے سے ڈراما اور فلمز جو بنا رہے ہیں وہ بالکل الگ افراد ہیں ان حضرات کے مقابلے میں کہ جو نیوز پیش کر رہے ہیں. تو ہر فیلڈ کے اندر اگر اسپیشلسٹ ہوں گے اور ہمارے جو افراد جنہوں نے قرآن و حدیث کے اندر بھی کام کیا اور موجودہ حالات کو بھی بہترین سمجھتے ہیں وہ اگر اس سلسلے میں کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا اسلام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے لوگوں تک منتشر ہو. ماشاءاللہ. حضرت آپ سے میں ایک سوال آیا اور یہ میں سوال ذرا گھماؤں گا تینوں سے. میرے شوہر نے مجھے انتہائی غصے کی حالت میں 3 دفعہ یہ بولا کہ میں تجھے چھوڑ رہا ہوں, میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. میں نے اس کو دوبارہ بولا آپ نے کیا کہا؟ اس نے مجھے کہا جا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. طلاق کا لفظ ایک بار بھی استعمال نہیں کیا. جب غصہ اس کا ٹھنڈا ہوا تو مجھے کہنے لگا میں نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا, کیا مجھے طلاق ہو گئی؟ دیکھیں بات یہ ہے, ایک ہوتی ہے طلاق سری, اگر وہ طلاق کا لفظ استعمال کرتا تو وہ واضح تھی, اور ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو اس میں اس آدمی سے اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی. تو اگر وہ اپنی نیت کا اظہار کرتا ہے کہ میری نیت طلاق تھی تو ظاہر اس کی بات مانی جائے گی, اور اگر اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی جو ہے نا. اب وہ جو لفظ ہیں ان کے ساتھ میں جو اس نے جو ہے نا طلاق دی ہے, میں تجھے چھوڑ رہا ہوں, تو ظاہر ہے یہ طلاق کے لیے وضع نہیں ہے, یہ جو ہے نا دوسرے کاموں کے لیے ہیں. لیکن اس نے اس لفظ کو وہاں سے یہاں لا کے استعمال کیا, تو اس مقام پہ استعمال کیا, تو اب جو ہے یہ اس کی نیت پر موقوف ہوگا کہ اس لفظ کا اس نے کیا معنی مراد لیا. تو اب اگر وہ یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میری مراد یہی تھی تو پھر تو ظاہر ہے وہ طلاق ہوگی, لیکن اس میں جو ہے نا گنجائش ہوگی.
गुंजाइश उसमें रखी जाएगी, क्योंकि तलाक सरी नहीं है तो इसलिए उसमें गुंजाइश होगी। उलमा के पास वो जाएगा तो उलमा उसको गुंजाइश निकाल के बताएंगे और उनका मामला जो है ना वो हल हो जाएगा। हज़रत इस पे ज़रा, क्योंकि उस औरत ने यूँ लिखा है कि मैं भी गुस्से की हालत में थी और वो भी गुस्से की हालत में था। आम तौर पर तलाक मजाक में नहीं होती, गुस्से की हालत में ही होती है। मेरा ये मशवरा है कि करीबी दारुल इफ्ता आप जाएँ, क्योंकि ये शोहर और बीवी के मामलात होते हैं। बाज़ औक़ात हमारा तजर्बा ये है कि बाज़ औक़ात जब शोहर फंस जाता है वो भी झूठ बोलता है, बाज़ औक़ात ठीक, बाज़ औक़ात कहीं बीवी फंसी भी होती है तो वो भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती है और जो कि सच पर मबनी नहीं होते। अच्छा पहले मुझे ये बताएं, ये हुई कि नहीं हुई? देखिए जिस तरह किबला शाह साहब ने फरमाया तो ये छोड़ना जो ये लफ्ज़ है तो शाह साहब सही फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन मैं फिर मशवरा दूंगा कि करीबी दारुल इफ्ता जाएं, वहाँ पर ये मसला दरियाफ़्त करें। आपकी नज़र में नहीं हुई? हाँ, जिस तरीके से वो फरमा रही हैं तो उनकी नीयत पर डिपेंड करता है, नीयत पे डिपेंड अगर हाँ, और नीयत भी हल्फन होगी। अच्छा जी, अब अगर वो झूठ बोला है तो वो इंदल्लाह गुनाहगार होगा, लेकिन अगर नीयत वो ये करता है, उसने कहा कि मेरी नीयत ये थी कि मैं तलाक नहीं दे रहा हूँ, तो उस सूरत में हल्फन उसकी नीयत पर अमल किया जाए। अमल पे फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक जहाँ बहुत सारी शराइत है उसमें से एक शर्त यह है, निकाह के वक्त भी है और तलाक के वक्त भी है कि सीगे अरबी ज़बान में जारी करने चाहिए। अरबी ज़बान में तो निकाह के वक्त तो अनकहतो या ज़व्वजतो का सीगा होता है और वहाँ से कबूल होता है कबिलतु से, और जब तलाक दी जाएगी तो अंती तालिकुन, ये अगर उसने ज़बान से जुमले अदा किए हैं तब जाकर, और बाकी शराइत भी हैं, तब जाकर तलाक मुतहक़्क़िक़ होगी। अगर उर्दू में कहा है या किसी और ज़बान में कहा है, हत्ता अगर तलाक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है तो फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक तब भी तलाक नहीं होगी, चूँकि अरबी ज़बान में सीगे जारी नहीं किए गए। अच्छा हज़रत, ये लोग बता रहे हैं मुझे कि मेरे पास वक्त कम है, तो ये मैं एक दफ़ा ये घुमा देना चाहता हूँ ये सवाल आप लोगों के तरफ से। ये एक वालिद ने लिखा है कि वालिदैन अपनी बच्चियों को फ़ैशन के नाम पर बचपन ही से नामुनासिब लिबास पहनाते हैं और कहते हैं कि ये तो अभी बच्ची है, बच्चियों को ये तो अभी बच्ची है। क्या ऐसा करना या कहना मुनासिब है हज़रत शाह साहब? लिबास कैसा पहनाते हैं? अब ज़रा नामुनासिब सा लिबास। देखिए, बच्चों की जो तरबियत का निज़ाम है वो माँ बाप के लिए वो बहुत सख्त, वो कह रहे हैं तो बच्ची है अभी। हाँ, अब देखें ये सोना है तो ये फुक़हा ने यहाँ तक कहा है कि लड़के को ना पहनाया जाए, ठीक, हालांकि वो नाबालिग है, ठीक, लेकिन चूंकि इसके अंदर लड़के के लिए मना है, ठीक, तो इसलिए उसको ना पहनाया जाए। तो ये लड़की जिसको आज नामुनासिब लिबास पहना रहे हैं तो कल ये इसकी आदी हो जाएगी, कल ये इसकी आदी हो जाएगी, फिर आप रोकना भी चाहेंगे तो मुश्किलात पैदा होंगी। बड़ी को तो फिर नहीं रोक सकते। जी हाँ, और अगर आप शुरू से बच्चों को एक ख़ास ढंग से लेके चलें तो आपके लिए मुस्तकबिल में कोई परेशानी नहीं होगी। आप बच्चों को लेके चलते रहेंगे अच्छाई से तो वो अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ जाएंगे। और ये जो है ना बुरी आदत डाल देना उनको, एक जिसको ये कह के आपके ये अभी बच्ची है तो हर कैफ ये गलत तरीक़ाकार है, गैर मुनासिब तरीक़ाकार। तकी भाई जी, हज़रत ने बिल्कुल मुनासिब बात बयान फरमाई। मैं बस इसकी तायद करूँगा और एक जुमला अर्ज़ करूँगा कि पैगम्बर अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं असहाब से मुखातब होकर कि वैलुन लिआखिर ज़मान मिन आबाइहिम, आखिरी ज़माने के बच्चों पर अफसोस है उनके माँ बाप की वजह से। तो सवाल करने वाले ने कहा कि क्या उनके माँ बाप मुशरिक होंगे? तो पैगम्बर अकरम फरमाते हैं मिनल मुस्लिमीन, वो मुसलमानों में से होंगे, लेकिन ला युअल्लिमूनहुम शैअम मिनल फ़राइज़, वो अपने बच्चों को वाजिबात के बारे में तालीम नहीं देंगे। तो बिल्कुल ठीक बात है, अलबत्ता इसके अंदर उम्र का तस्करा नहीं किया है कि कितनी एज के अंदर उन्होंने काम किया है। अगर बहुत छोटी उम्र है, नहीं 10-11 साल के अंदर तो वैसे ही लड़की बालिग हो जाती है, 9 बरस की उम्र में लड़की बालिग हो जाती है शरीयत के मुताबिक। तो ऐसी सूरत में तो उन्हें मुकम्मल हिजाब के साथ घर से बाहर निकालने की इजाज़त देनी चाहिए, वरना तो अगर उससे पहले की उम्र है, मसलन 5 बरस की 6 बरस की अगर है, तो फिर भी मुनासिब लिबास होना चाहिए और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते ट्रेनिंग देनी चाहिए। और ट्रेनिंग देने का तरीका ये होना चाहिए कि जब इस बात पर अमल करे कि वो हिजाब के साथ निकले तो उसको तशवीकन कुछ ना कुछ देना चाहिए, तोहफे की सूरत में, गिफ्ट की सूरत में, तारीफ, और उसको जरा थोड़ा सा बिल्कुल नवाजना चाहिए, उसे नवाजिश करनी चाहिए कि मोहब्बत का इजहार करना चाहिए कि आज बहुत अच्छा लिबास तुमने पहना है, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम ऐसे लिबास के अंदर। तो इस तरीके से आहिस्ते आहिस्ते वो इस चीज़ की तरफ मुफ्ती साहब वो बस वक्त क्योंकि मेरे पास कम है, लेकिन मैं आपसे भी इसका जवाब सुनना चाहता हूँ। उसकी फ्रेंड्स तो वो लिबास नहीं पहन रही,
پھر وہ بیچاری تھوڑی سی ہلکی سی ذرا اس میں جاتی ہے. دیکھیں جی دنیا کو دیکھیں گے تو دنیا تو کسی حال میں خوش نہیں ہے. لیکن یہ ایک حقیقت تو ہے نا اس بیچاری کے ساتھ, وہ اس کو میں آپ کو عرض کرتا ہوں انسیکیورٹی کا ایک کمپلیکس اس کو. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ لوگوں کو نہیں دیکھتے, نبی کو دیکھتے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کس میں راضی ہیں. وہ ایک باپ اور بیٹا سواری لے کر جا رہے تھے, لوگوں نے اتنا پریشان کیا کہ دونوں زمین پر جا رہے ہیں, چل رہے ہیں اور سواری خالی ہے, تو لوگوں پر نہ جائیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کا اپنی اولاد کے لیے بہترین عطیہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح کرے. میرے ایک جاننے والے ہیں, ان کے ہاں بیٹا نہیں, تو ایک چھوٹی بیٹی کو انہوں نے کریم 2 منٹ بس ختم ہو رہا ہے, صبر کر جا. اپنی بیٹی کو بچپن سے کہہ دی کہ میرا بیٹا ہے, تو جب 7-8 سال کی وہ بیٹی تو وہ بیٹا ہی بن گئی, میں بیٹا ہوں. تو بچپن سے یہ نوخیز پودے ہیں, جیسے پانی دیں گے ویسے یہ بڑے ہوں گے. عبادت کا پانی ہوگا, اللہ اس کے رسول کی محبت کا پانی ہوگا, صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی محبت کا پانی ہوگا. تو یہ کبھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے بلکہ آپ کے لیے سایہ دار درخت بن جائیں گے. اور آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو واقعہ ہمارے سامنے ہے, والدہ شکر دیا کرتی تھی. تو بچوں کو عبادت کے عوض میں بھئی آپ نے نمازیں پڑھی, آج آپ نے یہ کیا, سپارہ پڑھا, تھوڑا سا تحفہ دیں. آج وہ تحفے کے لالچ میں کرے گا, لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا تو یہ ساری عادات اس میں رچ بس جائیں گی, پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اور اس کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی. جاتے جاتے حضرت شاہ صاحب نے جو شعر یاد کرا دیا, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. شام تک کے لیے انشاءاللہ آپ سے اجازت. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا. انسان مٹی کے کچے گھروں میں رہ سکتا ہے, جھونپڑی میں زندگی بسر کر سکتا ہے, چلیے شاید غار میں بھی اس کا گزارا ہو جائے, لیکن فرید, نورین اور ان کے 6 بچے جہاں رہ رہے ہیں اس کے تصور سے ہی انسان کی روح کانپ جاتی ہے. حیدرآباد کا یہ بد نصیب خاندان برسوں سے ناکارہ پڑی مال گاڑی کے ایک ڈبے کا مکین ہے. پرانے زنگ آلود لوہے کا وہ ڈبہ جو سردیوں کی یخبستہ راتوں میں برف کی طرح ٹھٹرتا ہے اور گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں کوئلوں کی طرح دہکتا ہے. چاروں جانب سے فیکٹریوں کے کیمیکل زدہ پانی والے گندے نالے سے گھرا مال گاڑی کا یہ ناکارہ ڈبہ بارش میں ایسے ٹپکتا ہے کہ نورین کے اس نام نہاد گھر کی ہر چیز بھیگ جاتی ہے اور اس کی آنکھیں بھی. اسی ڈبے کے کونے میں پردہ لگا کر بیت الخلاء کا کام لیا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ کھانا بنانے کی جگہ جسے کچن کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لیکن شاید شرم نام کی چڑیا سے اس ملک کے وہ حکمران واقف نہیں جو نورین ہی کے دیس میں مغلئی طرز کے محلات میں رہتے ہیں. نورین اور فرید کے 6 بچے جب بھوکے ہی پانی میں گھرے ہوئے اس ڈبے کے اندر سو جاتے ہیں, تب اسی ملک کے رؤساء اور اشرافیہ کی اولادیں چائنیز اور اٹیلین کھانے کھا رہی ہوتی ہیں. اور جس وقت یہ ماں باپ اپنی چند مہینے کی بچی کو دوا نہ ملنے کے باعث اپنی گود ہی میں تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھ رہے تھے, ٹھیک اسی وقت ذل سبحانی عالم پناہ انگلستان میں روبہ صحت تھے. جی ہاں, یہ بدنصیب ماں باپ چند روز پہلے مر جانے والی اپنی بچی کو ٹھیک سے غسل بھی نہیں دے سکے تھے. 2-3 دن کی بات ہے, میری بچی کی بہت حالت خراب تھی. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوئے کہ ہم لوگ اس کی دوائی دارو کر لیں. کسی نے بھی مدد نہیں کری ہماری. ہم لوگ اتنے پریشان, ہماری بچی ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی. مال گاڑی کی اس بوگی تک پہنچنے کے لیے ہمیں بھی کیمیکل ملے بھیانک بدبو والے اسی پانی سے گزرنا پڑا.
اللہ گواہ ہے کئی بار متلی اور قے پر قابو پانا پڑا، مگر یہ بچے تو یہیں کے مکین ہیں، یہ تو دن رات اسی تعفن اور اسی آلودگی میں بسر کرتے ہیں۔ میں کرائے پہ رہتا تھا ادھر پہ نا، کرائے پہ رہتا تھا، تقریباً 4 سال لگ گیا میرے کو ادھر رہ رہا ہوں میں ابھی۔ میرا گردہ ختم ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میرا سیدھے ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹی ہیں، سر پنجہ کام نہیں کرتا میرا۔ اچھا، تو پھر آپ یہاں پہ کرائے کے گھر پہ تھے؟ کرائے کے گھر پہ تھا تو وہ کرایہ دے نہیں سکا تھا، میں بھر نہیں سکا تھا، 3 مہینے کا کرایہ چڑھ گیا تھا۔ مالی مکان ہم لوگ ایک دن سسرال کے پیچھے سے مالی مکان نے تالا مار دیا، اوپر سے برسات کا موسم بھی ہو رہا تھا، اس دن اچانک بارش بھی ہونے لگ گئی، پھر ہم یہاں ڈبے کے اندر آگے رہنے لگ گئے جب سے ہی۔ 4 سال سے آپ اس کے اندر ڈبے کے اندر؟ 4 سال لگ گیا ہمارے کو۔ ہاں بہن، یہ میرے بچوں کے لیے تو بڑا وہ خیال کرتے ہیں نا ہم کہ گرمی نہ لگے، سردی نہ لگے۔ اس سردی میں تو یہ برف بن جاتا ہوگا لوہے کا، اور گرمی کے اندر تو یہ دہکتا ہوگا۔ کل بہت گرمی تھی، کل ہم تو 4 سال سے گزارتے آ رہے ہیں، مگر کیا کریں، بچوں کو کپڑا بھگو کر اڑانا پڑتا ہے، گزارنا پڑتا ہے۔ جب 4 بجتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ کھانا پورا ہو جاتا، 3 وقت کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا؟ بس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 ٹائم کھا لیتے ہیں، 1 ٹائم بھوکے رہتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 ٹائم ہی بھوکا رہنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یقین جانیے کوئی اور بتاتا تو میرے لیے بھی یقین کرنا مشکل تھا کہ اس دور میں سندھ کے دوسرے بڑے شہر میں کوئی انسان اور اس انسان کے بچے ایسی زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ شاید آپ کے لیے بھی یقین کرنا مشکل ہو تو کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی طرح سے حیدرآباد کی ریلوے کالونی کے کسی بھی مکین سے تصدیق کر سکتا ہے کہ یہ لوگ آج سے نہیں 4 سال سے ایسی زندگی جی رہے ہیں جسے زندگی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ لیکن ہمارے حکمران کیا جانے کہ شرم کس چڑیا کا نام ہے۔